उस्ताद साहब सर फहरिस्त हैं जनाब गुलाम मोहम्मद डार साहब मरहूम, और हमारे दोस्त मोहम्मद कासिम AEE की अहलिया, इसी तरह से मौलवी वली हुसैन साहब के नौजवान साल बेटे जो गुजर गए, और हमारे एक बेहतरीन डॉक्टर बड़ी मेहनतों के बाद पैदा होते हैं, और वो जम्मू में एक हादसे में, गाड़ी के एक हादसे में, एक्सीडेंट में वो फतेहपुर के डॉक्टर जाहिद अंजम साहब शहीद हो गए। ये इन लोगों के तमाम कुंभाजात के साथ ये सारी मजलिस जो है ताज़ियत करती है, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। ख़ास तौर से जंगबाज साहब का जो ताल्लुक़ उलमाए किराम के साथ रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस ताल्लुक़ की बिना पर उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे, और उन तमाम के पसमानदगान को रब्बुल आलमीन सब्र जमील अता फरमाए। हज़रत मौलाना आबिद हुसैन रहमानी साहब जो है आज की इस मजलिस में उन तमाम मरहूमीन के लिए दुआ फरमाएंगे। मैंने ये मुनासिब समझा कि मदारिस और हमारी खानकाएँ, हमारे वो सारी जगह जो हैं आज कोरोना की वजह से बंद पड़ी हैं, इसलिए उलमाए किराम की ये मजलिस है। उलमा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। आपका इरशाद गिरामी है अल उलमा वरसतुल अंबिया, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये भी इरशाद गिरामी है कि उलमाए उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल। तो उलमाए किराम जहाँ अपनी निजी मजलिसों के अंदर अपनी आवाम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, बनी नौ इंसान की खैरखाही के लिए, भलाई के लिए, अमन के लिए, सलामती के लिए, और ख़ास तौर से इस वबाई मर्ज से हिफाजत के लिए दुआएं करते हैं, वहाँ हमने आज मुनासिब समझा कि तमाम उलमाए किराम को एक जगह जमा करके जो है ये मजलिस और ज़्यादा नूरानियत इसके अंदर आ जाएगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम मरहूमीन की बख्शिश फरमा दे, और जितने भी लोग इस मर्ज के अंदर, इस मूजी मर्ज के शिकार हुए हैं, खुदावंद ताला उन तमाम को शहदा की सफ में शामिल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फान व यबqa वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हजारों किस्म के फानूस थे जिनके घरों में, जाड़ हैं उनके कब्रों पे और नशा कुछ भी नहीं। कुछ मौतें इबरतनाक होती हैं। वो लोग जब इस दुनिया से जाते हैं और इबरत हासिल होती है। अगर कोई अहले इल्म मर जाए, अहले इल्म की वफात हो जाए, तो कहते हैं मौतुल आलिम मौतुल आलम। आलिम की मौत आलम की मौत। इस सिलसिले में आज की जो ये मजलिस है, जिसका इनाकाद हमारी मरकजी दफ्तर मौलाना अकरम साहब के घर पे हुई है, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है हमारा ये तरीका था कि मदारिस से अगर कोई मर जाता था तो हम कुरान ख़वानी कर कर उसके लिए ताज़ियत की मजलिस कायम करते थे, दुआ करते थे। मदारिस बंद है, इसलिए आज हम अपने सदर दफ्तर पर यहाँ जमा हैं, और यहाँ बैठकर हम आज एक ऐसी अहम शख्सियत, बल्कि दोनों अहम शख्सियत थी, हजरत जंगबाज साहब जो मिर्जा मोहम्मद खान साहब एक MLC रह चुके हैं यहाँ, और तारीखी शख्स थे, जिनके साथ हजरत मौलाना फैजुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा गहरा ताल्लुक था। वो मास्टर जंगबाज साहब इन दिनों में वफात पा चुके, और मैं आपको बतलाऊं कि किसी आदमी के मरने से बड़ा माशरे का नुकसान होता है। उनमें से आप मास्टर जंगबाज को समझिए। मास्टर जंगबाज का ताल्लुक
مولانا عبداللہ درخواستی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب جو ہمارے پڑوسی ملک میں رہے ہیں، مفتی اعظم رہے ہیں، ان سے ان کا تعلق رہا ہے، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی سے ان کا تعلق رہا ہے، اور شیر توحید اور برے صغیر کے نمایاں عالم دین حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب، ان کی مجلس میں بارہا ماسٹر جنگباز صاحب بیٹھتے تھے، اور عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے بھائی عنایت اللہ شاہ بخاری کی مجلس میں بھی وہ بیٹھے ہیں۔ ہمارے اس ضلع راجوری میں، خصوصاً شہر راجوری کے اندر ایک مرکزی عالم آتے تھے، حضرت مولانا لال حسین اختر، اور وہ ماسٹر جنگباز صاحب کی دعوت پر، اس وقت ماسٹر جنگباز صاحب چھوٹے بچے تھے، ان کی دعوت پر یہاں بھی تشریف لائے۔ بڑے بڑے علماء سے گہرا تعلق ان کا رہا ہے۔ جب دارالعلوم دیوبند کا 7 سالہ اجلاس میں تمام دنیا کے ممالک کے علماء موجود تھے تو وہ مجھے تعارف کروا رہے تھے، مولانا عبداللہ درخواستی، مفتی محمود صاحب اور حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب اور شاہی جامع مسجد لاہور کے خطیب مولانا عبد القادر صاحب کا، مولانا میرا ان سب کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ جو لوگ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان پر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور اسی کی اثر کی بنا پر آج تک دینی تمام مدارس کے ساتھ، کسی ایک مدرسے کے ساتھ نہیں، ہمارے تمام مدارس کے ساتھ ماسٹر جنگباز صاحب وہ جڑے رہے اور مدارس کی مدد کرتے رہے۔ میں یقین جانتا ہوں، یقین کے بعد کہتا ہوں کہ ماسٹر جنگباز صاحب کی مغفرت اللہ علماء دین کی صحبت میں بیٹھنے اور ان کے تربیت لینے سے، جو ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محروم نہیں کریں گے۔ وہ بہت نیک آدمی تھا، اور ساتھ ہی میں ہمارے غلام احمد ڈار صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے باغیور افسر تھے۔ آج کی مجلس حضرت ماسٹر جنگباز صاحب اور غلام احمد ڈار صاحب، ان حضرات کے ایثار ثواب کے لیے حضرت مولانا اکرم صاحب کے گھر پر، جو ہمارا علماء حق کا صدر دفتر ہے، اس پر ہم سب جمع ہیں۔ ہم بہت دکھ کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماسٹر جنگباز صاحب کی مغفرت فرمائے اور غلام احمد ڈار صاحب کی مغفرت فرمائے۔ صابت کو مصیبت الموت، آگے ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام مرض اور وفات کے اندر مبتلا تھے، تو ایک شخص اجنبی صورت میں دروازے کو آ کے کھٹکھٹاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جا کے فرماتے ہیں کہ بھائی بدوی واپس چلے جاؤ، نبی پاک سے تکلیف میں ہیں۔ بار بار تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی کون ہے؟ جی کو بدوی آدمی ہے، سنتا ہے، بڑا ضدی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ او فاطمہ، یہ بدوی نہیں ہے، یہ وہ ذات ہے جو میرے اور تیرے درمیان جدائی ڈالنے والا ہے، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اجازت چاہیے اندر آ جاؤں؟ تو آپ نے اجازت فرمایا کہ آ جاؤ۔ اندر گئے، پھر اجازت چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں روح نکالنے کا کام شروع کروں؟ تو آپ نے فرمایا آپ کو اجازت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رو پڑے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اجازت دے دی روح قبض کرنے کی؟ لمبا واقعہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں ست علیہ، میرے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ کے اگر یہ مصیبت ڈالی جاتی دن پر تو رات ہو جاتی تھی۔
موت بہت بڑی چیز ہے. ایک شخص کا واقعہ ہے. 12 سال کے بعد کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ موت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, جنت ملی یا نہیں ملی؟ کہا یہ کیا پوچھتے ہو, یہ پوچھو کہ موت کے وقت کیا ہوتا ہے. 12 سال گزرنے کے باوجود ابھی موت کا کڑوا پن میرے حلق کے اندر موجود ہے. موت بڑی سخت چیز ہے. میں نے اپنے مکی صاحب کو ایک چٹھی دی کہ میں حضرت رونا نہیں آتا. فرمایا ہر وقت درود ابراہیمی کی تلاوت کرو اور قبر کو یاد کرو, رونا آئے گا. میں اپنے جہاں جہاں میرے تعلقات ہیں میں کہتا ہوں کہ بھائی اتنا کر لیا کرو 24 گھنٹے کے اندر کہ ایک تھوڑا سا نکال کر آنکھیں بند کر کے اس کوٹھی کی طرف دھیان کرو جس کے اوپر مانو مٹی پڑی ہوتی ہے. کہیں کھڑکی نہیں ہے, دروازہ نہیں ہے, روشنی نہیں ہے, کوئی یار نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے. بس کہ جب مٹی ڈالتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں دیکھو بھائی کہیں سے ہوا تو نہیں اندر جائے گی. وہاں نہ ماں ہے, نہ بیٹی ہے, نہ باپ ہے, نہ کنبا ہے, نہ خاندان ہے, نہ پیش و کروا ہے, نہ اپنے چوہدراہٹ ہے, نہ کوٹھیاں, نہ باغات ہیں. تنہا خالی ہاتھ وہاں پہ پڑا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی منزل عالم آخرت کی قبر ہے. اگر اس میں انسان کامیاب ہو گیا تو آگے کامیابی کے آثار ہیں. ایک شخص کا واقعہ ہے, بس میں 2-4 باتیں ختم کر رہا ہوں. بڑا اکڑ خان تھا, بڑے مال والا, کوٹھی والا, بنگلے والا, نوکر چاکر, ہیرے جواہرات کا مالک, اور جو ہے بیٹھے ہوئے خراٹے لے رہا تھا. نوکر چاکر ارد گرد تھے. اچانک ایک آدمی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا, جس کے بعد بکھرے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے, کھٹکانے کے بعد کہتا ہے اپنے آقا کو میرے پاس بھیجو. اب وہ جو ہیں دیکھ کے کہتے ہیں تیری شکل ایسی, تیری حالت ایسی, تو ہمارا وہ آقا تیرے پاس آئے گا. یہ دوڑ کے جاتے ہیں اپنے آقا کے پاس. کہا ایسے ایک آدمی ہے جو یہ کہہ کا مزہ نہیں سکھایا. اتنی دیر میں پھر دروازہ کھٹکایا اور دروازہ کھٹکانے کے بعد اندر گھس آیا. اور گھسنے کے بعد سیدھا چلا گیا اس آدمی کے پاس اور جا کر کہا کان ادھر کر. کیونکہ انسان لالچی, جو انسان بوڑھا ہوتا ہے لالچ اور حرص بڑھتی جاتی ہے انسان کے اندر. تو ہے اس کے کہتا ہے کان ادھر کا. اس نے سوچا کوئی دفینہ بتاتا ہوا. کہا ملک الموت ہوں. یہ کہنا تھا ہاتھ پاؤں کی طاقت ختم ہوگی, آنکھ کی بینائی ختم ہوگی, دماغ کی سوچ ختم ہوگی, جسم کا سارا خون خشک ہو گیا. موت بڑی سخت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایمان والے کے موت سہل و آسان فرمائے. اور ہمارے اس ڈسٹرکٹ کے اندر ایک نہیں, ہمارے بہت سارے ایمان والے چاہے کسی مکتبہ سے تعلق رکھتے ہوں, چھوٹے بڑے سب اس جہاں سے پانی سے کود کر گئے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو جو ہے ان تمام کے حق میں نجات اور بخشی کا سبب اور ذریعہ بتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. قابل احترام علماء کرام, میرے استادوں کے ساتھی مولانا شمس صاحب, دوسرے حاضرین مجلس, ہر آدمی کے سوچنے کا اپنا انداز ہے. موجودہ جو دنیاوی پورے عالم میں, پوری دنیا میں جو بیماری پھیلی ہے, اس میں میرا ایک جمعہ ضائع ہوا. پورے وقت ایک جمعہ ضائع ہوا, اس میں پہنچ نہیں سکا. جب میں دوسرے جمعے میں حاضر ہوا, میں نے نماز پڑھی, لیکن سنتوں سے لے کر دعا تک میرے آنسو نہیں تھمے. میرے ذہن میں یہ بات تھی اس وقت بھی, آج بھی ہے, کہ اللہ کا حرم خانہ کعبہ, حرم نبوی مسجد نبوی, اتنا بڑا المیہ ہوا, اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ وہ 2 جگہیں بند ہو گئی. وہاں بھی نماز ختم, طواف ختم, اور کتنی مشکلات آ گئی. میرے ذہن میں یہ بات تھی
اصلی بات یہ ہوگی کہ خدا ہم سے ناراض ہے. اگر خدا ہم سے راضی ہوتا ہمارے مرکز کھلے رہتے, ہماری مسجدیں کھلی رہتی, ہمارے مدارس کھلے رہتے, ہمارے بچے قرآن پڑھتے, پڑھانے والے قرآن پڑھاتے, اور اس زمین پر اللہ کی شان کا عظمت کا اظہار ہوتا. اصلی بات یہ خدا ہم سے ناراض ہے, وہی معاملہ ہے. آخری بات انسان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم آخری وقت میں بلا امتیاز مسلک و مذہب کسی مرنے والے کی آخری رسوم میں شریک کریں, نماز جنازہ میں شرکت کریں, اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. ہم اتنی خدا کی پکڑ میں آ گئے کہ ہم ان لوگوں کے پاس جا نہیں سکتے, ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے, ہم ان کے یہاں تعزیت نہیں کر سکتے, ہم وہاں جا کے اصحال ثواب کے لیے بیٹھ نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں ہمیں نشاندہی کر رہی ہیں کہ ہم اس وقت خدا کی پکڑ میں. ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے, پورے خصوصاً پوری امت مسلمہ کو توبہ کرنی چاہیے. ہم ذمہ دار ہیں کنتم خیر امت ان کے اعتبار سے. ہمیں اپنے سب چیزوں کا اعتراف کرنا چاہیے, اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے, ہمیں توبہ کرنی چاہیے. جن لوگوں کا ذکر ہوا, بات لمبی نہیں کروں, جن لوگوں کا ذکر ہوا, راجوری میں 2 گھر ایسے رہے ہیں, حاجی شفیع صاحب اور یہ ہمارے تحصیلدار صاحب مرزا محمد خان مرحوم, MLC بھی رہے, تحصیلدار بھی رہے, محکمہ مال کے افسر بھی رہے. لیکن یہ گھر اتنا متقی گھر تھا کہ مولانا فیض الحسین صاحب, لال حسین اختر صاحب, مولانا عطا اللہ شیخ بخاری کے بھائی, بڑے بڑے علماء آتے رہے, یہ انہی گھروں میں ٹھہرتے رہے. مولانا فیض الحسن مرحوم انہی 2 گھروں میں ٹھہرتے. ہمارے بر صغیر کا بہترین متقی شخص جس نے بڑے بڑے گھروں میں کھانا نہیں کھایا, ساری زندگی نہیں کھایا, کہا میں آپ کے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا, لیکن مرزا محمد خان کے یہاں حاجی شفیع صاحب کے کھاتے تھے. وہ گھر جو ہے ہمارے اس بلا امتیاز پورے اسلامی ہمارے رجوری کا ایک مرکز رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. رہا ان کے ذیل میں دوسرے لوگوں کا ذکر, غلام ڈار صاحب کا ذکر ہے. ذاتی طور پر مجھے ان کا بھی پتہ لیٹ لگا, ذاتی طور پر میں اتنا مرہون محنت ہوں. فضل الرحمان ڈار صاحب بہت سی مسجدیں اس کے پیسے سے بنی, بہت سے مدارس میں پیسہ دیا, بہت سی جگہ اس نے. ایک آدمی کا میں نے سنا 2 لاکھ روپیہ دے کر اس شخص نے اس کے کینسر کا علاج کرایا پونا میں. بھائی جانے والا چلا جاتا ہے, اس کے کام یاد رہتے ہیں, اس کی زندگی کے کارنامے یاد رہتے ہیں. ہم اس مجلس میں کچھ لمبی بات نہ کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوشوں کو قبول فرمائے, ان کی سخاوت کو قبول کرے, ان کی غریب پرویوں کو قبول کرے, ان کی جو بھی انہوں نے نیک اعمال کیے اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو معاف فرمائے. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا تقبل منا هذه كلمات الطيبات من القرآن العظيم كما تقبلت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا تقبل منا كما تقبلت من الأنبياء والمرسلين وكما تقبلت من الصحابة والتابعين. اللهم كما تقبلتها من جميع المفسرين والمحدثين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولمن له حق علينا
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات ورافع الدرجات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اذهب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يا شافي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. یا شافی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. رب العالمین ہمارا بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ جو قرآن پاک ہے سامنے تلاوت کی اسے قبول فرما، غلطیوں کو معاف فرما. سب سے پہلے رب العالمین تیرے دربار عالی میں اے اللہ دست دعا ہیں. اے اللہ یہ جو بیماری ہے ساری کائنات سے اس کو دور فرما. اے اللہ ساری کائنات سے، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، مشرق سے مغرب تک، اے اللہ جہاں پوری انسانیت بستی ہے اس پوری انسانیت کو اے اللہ اسے محفوظ فرما. اے اللہ پوری انسانیت کو اس وبائی بیماری سے محفوظ فرما. اے اللہ جو اہل ایمان چلے گئے اس میں اللہ ان کو درجہ شہادت نصیب فرما. اے اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما. خصوصی سے رب العالمین ہمارے اس علاقے میں، بستی میں، اللہ پورے ضلع رجوری میں جو بھی ان دنوں میں فوت ہوئے ہیں سب کے لیے ہماری دعا قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ رب العالمین جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، جن کی نیکیوں کو ہم نے یاد کیا ہے، اللہ تیرے پاس سب کا دفتر موجود ہے. تو غفور الرحیم ہے، اکرم الاکرمین ہے، سب کے حالات جانتا ہے، علیم بذات صدور ہے. اے اللہ ہمارے سامنے جو تھا ہم نے بیان کیا، بہتر ذات تیری جاننے والی ہے. اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ قبر کی منزلیں آسان فرما. اے اللہ ان کو مقامی علین نصیب فرما. اے اللہ ان کے لیے مقامی علین کے فیصلے فرما. اے اللہ انہوں نے جو نیکی کے کام کیے انہیں اجر عظیم کے اعتبار سے بڑا چڑھا کر نصیب فرما. اے اللہ جو ان کے سیئات ہیں اللہ ان کی اچھائیوں کے بدلے میں انہیں حسنات میں تبدیل فرما. اے اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ایسے لوگوں کو جن کی معاشرے میں ضرورت ہے ایسے لوگ مزید پیدا فرما. اے اللہ ایسے لوگوں کو مزید پیدا فرما. اے اللہ معاشرے کے اندر اچھائیوں کو غالب فرما. اے اللہ معاشرے میں برائیوں کو دور فرما. اے اللہ پوری انسانیت پر فضل فرما، پورے ملکوں پر فضل فرما، ساری مخلوق پر فضل فرما، ساری کائنات پر فضل فرما. ساری دنیا میں رب العالمین امن کے فیصلے بحال فرما. اے اللہ ساری دنیا میں امن عطا فرما. صغیر میں اللہ امن نصیب فرما. اے اللہ ہندوستان پاکستان دونوں ایک ملک تھے، اللہ ان کو پھر ایک ملک جیسا، دونوں ملکوں کو ایک جیسا ملک بنا. اے اللہ مشرق وسطیٰ میں امن کے فیصلے فرما. اے اللہ افغانستان کی جو بات چیت چل رہی ہے اللہ اس میں اے اللہ ترقی عطا فرما. اے اللہ وہاں امن کے فیصلے فرما. اے اللہ اس امن کو دائمی فرما. اے اللہ اس امن کو قائم فرما. اے اللہ اس کے اثرات ساری کائنات پر فرما. ساری دنیا کے انسانوں کو امن سے رہنا نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے انبیاء کرام، شہداء اعظام اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ ذریتہ اجمعین برحمتک. یہ جو مولانا اکرم قاسمی صاحب نے صدر جمعیت علماء راجوری نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے یہاں پہ ایک اجتماعی تعزیت کا. علاقے کے اندر، شہر کے اندر یا ریاست کے اندر کسی بھی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی تعزیت کے لیے یہاں پہ یہ پروگرام کرتے ہیں. 2-3 پروگرام پہلے بھی کر چکے ہیں. آج بھی یہ پروگرام جو ہے انہوں نے یہاں پہ منعقد کیا ہے، تعزیتی پروگرام. تو اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے. جی الحمدللہ یہ بڑا خوش آئند قدم ہے. آج صبح کوئی 8:30 بجے مولانا محمد اکرم قاسمی صاحب جو جمعیت علماء راجوری کے صدر ہیں انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ہم نے تعزیتی ایک مجلس رکھی ہے، اس میں آپ آئیے گا. تو آ کے میں نے دیکھا کہ 25-30 علماء اکرام جو ہیں وہ وہاں موجود تھے اور وہاں تعزیت کا جو سلسلہ ہوا الحمدللہ دعائے خیر کی گئی ان کے لیے جو مرحومین گزر گئے. ماسٹر جنگ باز صاحب مرحوم کے لیے دعا کی گئی. غلام محمد ڈار صاحب جو ایڈمنسٹریٹر اوقاف ہی رہے، ایس ڈی میں رہے، اسسٹنٹ کمشنر رہے، وہ حال ہی میں گزر گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی. اور پھر عبد القیوم صاحب کا بیٹا نوجوان ڈاکٹر زاہد انجم جو گزر گیا اس کے لیے دعا کی گئی. سرپنچ تھے میر احمد بجاڑ صاحب، ان کے لیے دعا کی گئی. ولی حسین صاحب جو دنور والے ہیں، مولانا ولی حسین صاحب، ان کے بیٹا جو گزر گیا ان کے لیے دعا کی گئی. تو یہ بھائی جانے والوں کے لیے دعا کرنا، تعزیت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. آج ایسا دور آ گیا کہ ہم کسی کے دکھ درد میں شریک نہیں ہو سکتے. اور ایسے موقع پر بات یہ کرنی کہ یہ امن کے لیے، سلامتی کے لیے، بھائی چارے کے لیے، اتحاد کے لیے، ملت کے لیے کوششیں کرنا
बड़ा खुशाइन कदम है, बड़ी खुशी की बात है कि और तो कुछ नहीं कर सकते, जाने वालों के लिए हम दुआ खैर तो कर सकते हैं कि अल्लाह उन्हें करवट को नसीब करे, और जो ज़िंदा हैं उन्हें अल्लाह दीन का काम करने का, उन्हें अल्लाह अमन और सलामती और भाईचारा कायम रखने की अल्लाह उन्हें तौफीक दे। तो ये दुआ की गई। अच्छे जहीद उलमा इसमें मौजूद थे, 25-30 उलमा इकराम थे, अच्छी लगी मुझे ये मजलिस, और मैं उनका भी मशकूर हूँ, और ख़ासकर डॉक्टर ज़ाकिर साहब आपके इस जेड न्यूज़ चैनल का भी मशकूर हूँ कि आप इसकी कवरिंग कर रहे हो, इस तरह के प्रोग्राम की कवरिंग करके अवाम और नास तक पहुँचा रहे हो, ख़ासकर हमारे रजौरी पॉइंट जो पीर पंजाल रेंज है यहाँ तक पहुँचा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।